हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को इंसानियत का मर्तकब मुजरिम करार देते हुए क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी। हसीना वाजिद ने भी बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत से हिसाब लेने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान इस फैसले के बाद बांग्लादेश के खिलाफ क्या रद्द अमल दे सकता है? जनूबी एशिया के अहम मुल्क की साबिक सरबरा को फांसी की सजा पर दुनिया किस तरह का रद्द अमल देगी? इस अहम इशू पर बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा पीटीआई के लिए नई मुश्किल। इकोनॉमिस्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल के बाद हुकूमत और पीटीआई में महाजराई मजीद बढ़ गई। पीटीआई का रिपोर्टर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। दूसरी तरफ वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल राठौर ने नए वजीर आजम बन गए। मुल्क के सियासी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। और इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से शहरियों का डेटा मांगने और गाड़ियों पर ई टैग लगाने के ऐलान पर सेनेटर पलविशा खान सेनेट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और वजारत दाखिला पर बरस पड़ी। शहरियों का डेटा गलत हाथों में जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीटीए समेत सबका जाती डेटा 500 रुपए में फरोख्त होने का खौफनाक इंकशाफ। बक्कर के एक नौजवान का 32 वेबसाइट्स और 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 500 रुपए में डेटा फरोख्त करने का सेनेट दाखिला कमेटी में इंकशाफ हुआ। इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतजामिया इस हैरान कुन और नाकाबिले अमल पॉलिसी के ऐलान पर बज़िद क्यों है? इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश में जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। क्लासर साहब लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद, 4 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही बांग्लादेश की, और आज जो है वो उनके जो क्राइम ट्रिब्यूनल है उन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुना दी है। वाइल शी इज़ नॉट इन द कंट्री, कहा जा रहा है कि वो इंडिया में जो है वो मौजूद हैं और उन्होंने भी कहा है कि मैं देख लूँगी सबको। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए वैसे भी एक बड़ी स्टोरी है, बड़ा इवेंट है, बड़ा वाक़या है ये कि किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को कोई फांसी की सज़ा जो दी जाए वो चाहे मेल हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा किसी फीमेल प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सज़ा जो है स्पेशली साउथ एशिया में, यहाँ पे मुझे तो नहीं याद आ रहा कोई और इस तरह का वाक़या दुनिया के कोई और हिस्से में हुआ। कैद की सज़ाएं दी जाती है, लेकिन पहली दफ़ा जो हम ये सुन रहे हैं किसी खतून प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ये सज़ा दी गई। मैं खुद जब हसीना वाजिद आ रही थी, इक़्तिदार में आ रही थी 2008 में, मैं वहाँ पे ये मौजूद था ढाका में। अच्छा। मैंने इनकी वापसी जो है ना ये इलेक्शन के जरिए वो मैं उसका आई विटनेस हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ये उस वक्त देखी थी, और जब आज मैंने ये फांसी का ये सुना तो मेरे जहन में 2008 के वो सीन्स है कि ये अवाम यही लोग आपको कितने पैशन के साथ, यही स्टूडेंट्स से, यही यूथ थी आपको लेकर आई थी, इक़्तिदार में लेकर आई, और आज वही जो है आपके घर भी जला रही है। अभी वो फिर मेरा बिल्डोजर वगैरह लेके फिर वो उनके शेख मुजीब के घर पहुंचे हुए हैं कि बाकी रिमेन जो है उनको भी गिराए हैं। सो इतने विद इन 17 साल 16-17 सालों में आखिर क्या वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, कैसे हुआ कि आप वो जो बड़ी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आई थी, तो फिर आज आप अपने मुल्क में भी नहीं है, फांसी की सजा भी होगी, आपके हक में कोई मुजाहरा भी नहीं हो रहा, और आपके घर को गिराने के लिए बिल्डोजर भी चले गए हैं, आपको फरार होना पड़ा है। सो दैट्स अ वेरी आई ओपनिंग ये चीज़ें। इस तरह की चीज़ें हम किताबों में पढ़ते थे, कहानियों में पढ़ते थे, या ड्रामे पुराने मीडिवल एजेस के एपेक्स हम देखते थे तो हमें इस तरह के एहसास होते थे कि अच्छा इस तरह भी होता है। हमें यकीन नहीं आता होता कि बाज़ दफ़ा बात चीज़ें ना आपकी आंखों के सामने भी हो रही होती। मतलब कारमा का हमेशा मैं जिक्र करता रहता हूँ। कारमा की बड़ी एक खूबसूरत एक उसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है ना, जुल्म किया है, वटएवर, आप उससे बदले लेने के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, लीव इट टू द गॉड, जैसे हम कहते हैं, लीव इट टू द नेचर। हाँ। वो कहते हैं जनाब कि कभी मुमकिन ही नहीं है जो बंदा दूसरे के साथ नाइंसाफी जुल्म ज्यादती कर रहा होगा ना, वो इस दुनिया में वो उसकी कीमत ना अदा करे। दैट्स अ कर्मा। और वो कहते हैं कि अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तो आपकी आंखों के सामने होगा वो सब कुछ। आप देखेंगे कि आपका जो मुखालिफ है और जो आपका जिसने आपके साथ ज्यादती की है खुद सफर कर रहे, आपकी आंखों के सामने होगा। अगर आपकी आंखों के सामने नहीं भी हुआ तो तसल्ली रखें, ही विल बी पनिश्ड बाय द नेचर। ये बकायदा कर्मा का ये कंसेप्ट है, जो मिथ है सारी चीजों के। ये वही वाला केस मुझे इसमें लगता है। मेरी आज तो कोशिश थी कि इसाक हकवानी साहब को मैं लेता। इसाक हकवानी साहब साबिक वजीर हैं हमारे, उनके बांग्लादेश से बड़े उनके दोस्त भी थे, क्लास फेलोज भी थे, जिनको फांसी इन्होंने लगाई थी हसीना वाजिद ने, और मैं वहाँ पे उनके पास ठहरा भी था, मैं उसमें ढाका में, जिनको सलाउद्दीन चौधरी थे, अब्दुल कादिर चौधरी साहब थे, जो कादिर चौधरी साहब जो इसके कंबाइन पाकिस्तान के मशरकी और इसके मगरबी पाकिस्तान के आखिरी जो ये असम्बली थी ना इनके अयूब खान साहब के दौर के, उसके स्पीकर थे, लास्ट स्पीकर, उनके बेटे थे सलाउद्दीन चौधरी। तो ये इनको जिस तरीके से फांसी लगाएगी, तो लास्ट टाइम जब उनसे मिला 2008 में, पाकिस्तान वापस आने से पहले ही, इन्वाइटेड मी एट हिज होम, वहाँ घर उन्होंने अपने बुलाया मुझे,
بڑا اچھا انہوں نے کھانا کھلایا اور بڑے ان کی اسٹڈی میں بیٹھ کے پھر ہم نے یہ گرین ٹی پی، گپ شپ لگی، بلکہ ان سے ایک کتاب میں وہاں سے میں ایک بارو کر کے لایا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا تھا، وہ بک لور تھے نا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے کتاب نہیں مانگی اس واقعے کے بعد، تو مجھے انہوں نے وہ مطلب مجبوراً دے تو دی انہوں صلاح الدین چودھری نے، تو لیکن کہنے لگے کہ رہو بھائی میں اسلام آباد آؤں گا نا تو پھر میں نے آپ سے کتاب واپس لینی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، اسٹل ریممبر میں لندن سے لایا تھا، میں کہ ٹھیک ہے۔ خیر وہ کبھی پاکستان واپس آ نہیں سکے، ہی واز ہینگڈ دیئر اینڈ ہینگڈ بائی حسینہ واجد۔ وہ ایک علیحدہ ایک دردناک کہانی، کسی وقت اسحاق خاقوانی صاحب کو اگر آج نہیں تو کل ہم ان کو لیں گے کہ کس طریقے کی وچ ہنٹنگ کی گئی اور کس طریقے کا انہوں نے ٹرن کیا اس کو، ایک بنگلہ دیش کو ایک ریولوشنری وہ فیز میں لے کے، انتقامی فیز میں لے کر گئیں۔ بعض لوگ نکل نہیں سکتے اس مائنڈ سیٹ سے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو ان کے والد اگر شیخ مجیب کو فوجی افسران نے ان کو اسیسینیٹ کیا، یا اس وقت جو پارٹیز کے لوگ تھے جو ان کے مخالفین تھے، یا پھر ان کے جو والد کی یا فیملی کی ان میں آرڈیل میں وہ سمجھتے تھے ذمہ دار تھے، انہوں نے جو نعرہ دیا تھا، جو میں وہاں سے میں بات پک کروں 2008 میں، وہ نعرہ یوتھ کو انہوں نے یہ دیا تھا کہ میں اقتدار میں واپس آئی تو میں آ کے جو 1971 کے وار کرائمز تھے میں ان کا بدلہ لیں گے، ہم ٹریبیونل بنائیں گے، اینڈ وی ول ہینگ پیپل۔ یہ نعرہ تھا، بڑا پاپولر تھا، کوئی اور جماعت اس کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی، خالدہ ضیاء وغیرہ یا دیگر ان کی پارٹیز تھیں وہاں پہ۔ سو وہ بڑی سویپنگ میجارٹی کے ساتھ واپس آئی، میں وہاں پہ موجود تھا ڈھاکہ میں، لوگوں میں، یوتھ میں ایک بڑا پیشن تھا۔ 2 سال کی عبوری حکومت انہوں نے درمیان میں بنائی تھی، الیکشن ہو رہے تھے، خود یہ لندن میں تھی، ایگزائل سے انہوں نے الیکشن جیتا۔ سو انہوں نے جو ہیٹ پیدا کی نا اپنی سوسائٹی کے اندر وہاں پہ کہ ہم 50 سال پہلے والے وہ بدلہ لیں گے جو اس وقت وار کرائمز ہوئے تھے، بنگلہ دیشی کے خلاف ہوئے تھے، اور جو اس وقت یہ پاکستانی وہ جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جنہوں نے مل کے یہ کارروائیاں کی، اس میں البدر کے لوگ تھے، پھر وہاں پہ اس میں بنگلہ دیشی بہت سارے وہ جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈران تھے۔ سو آتے ہی انہوں نے ٹریبیونل بنائے، کیونکہ وعدہ کیا ہوتا، پرامس کیا ہوتا یوتھ کو کہ آئی ول ڈیلیور۔ سو مین فوکس ان کا یہی تھا اپنے مخالفین کو میں نے فکس کرنا ہے۔ سو اس میں انہوں نے بہت سارے فوجی افسران تھے، ان کو پھانسیاں لگائی گئی، اسی ٹریبیونل کے ذریعے لگی۔ پھر اس میں جماعت اسلامی کے کوئی درجن بھر تھے، بڑے بڑے انتہائی ویری ہیوی ویٹ، ویری وہاں پہ ریسپیکٹفل جن کو سمجھا جاتا تھا، ان کو پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کے الزام میں انہوں نے پھانسی لگائی۔ اس کے بعد جو صلاح الدین چودھری کی میں بات کروں، ویری ینگ ہینڈسم مین، جی میری یہاں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا باقاعدہ، جب آیا نا 2007 میں مجھے اسحاق خاقوانی صاحب نے ملوایا، تو وہ نے بڑی سرائکی بڑی اچھی بولتے، تو میں بڑا حیران ہوا، میں کہ آپ کو سرائکی بنگالی سے منہ سے سرائکی سن کے تھوڑے سے آپ وہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ، انہوں سرائکی میں میرے ساتھ گفتگو بڑی زبردست بولتے، کہتے میں تو یہاں پہ یہ محمد میاں سومرو صاحب جو ہمارے چیئرمین سینیٹر ہیں، اسحاق خاقوانی صاحب اور لوگ، یہ وہاں پہ صادق پبلک اسکول پڑھتے تھے بہاولپور میں، کیونکہ جب ان کے والد صاحب یہاں پہ آئے مغربی پاکستان اسپیکر بنے تو انہیں یہ تھا بچوں کو میں کہاں پہ پڑھاؤں، تو پھر دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ ان کو صادق پبلک بہاولپور پڑھانا، تو وہیں پہ اسحاق خاقوانی صاحب، پھر اب محمد میاں سومرو صاحب وغیرہ سارے، سو یہ بچپن سے ہی انہوں نے بہاولپور، ملتان اور پھر بعد میں اسی ہی اس میں گزارا ہوا تھا صلاح الدین چودھری نے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ سرائکی بھی آتی تھی بڑی زبردست۔ مجھے بڑا انہوں نے کہا جناب چھوڑیں آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں ہم الیکشن کیسے کراتے ہیں۔ تو ان کے کہنے پہ میں اس وقت نیوز میں تھا، تو آئی وینٹ ود ہم، ان کے ساتھ تو نہیں کہ بعد میں 3-4 مہینے بعد میں گیا اور میں نے کور کر کے سارا دیکھا، باقی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اس میں۔ سو ہی واز الٹیمیٹلی ہینگڈ۔ ان کی سب سے جو چیز تھی، ان کو کہا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ وار کرائمز میں تھے، اور جس وہ ٹائم کا ان پہ الزامات لگے تھے اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں تھے، پڑھ رہے تھے جہاں پہ، اور ان کے حق میں گواہیں دینے کے لیے امبر سائیکل جو تھیں ڈان کے مالکان، انہوں نے ان کو اگر لیٹر لکھے بنگلہ دیشی حکومت، محمد میاں سومرو نے لکھے، اسحاق خاقوانی صاحب نے لکھے، ان تمام نے کہ ہم آ کے ان کے ایویڈنسز دینا چاہتے ہیں کہ جن ایریا کا آپ کہہ رہے، دیکھ رہے نا انصافی ظلم آپ جب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پھر نیچر دیکھ رہی ہوتے، چپکے سے سائٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ انہوں نے ان کو وہی نہیں دیے، ان کو ویزے بھی نہیں دیے ان کو کہ آپ لوگ آئیں، بڑی انہوں نے کوشش کی، اسحاق خاقوانی صاحب نے بڑی ایفرٹ کی، انہوں نے پھر بعد میں ان کے ذریعے جناب مشرف کے ذریعے سعودیز کے ذریعے کروانے کی کوشش کی کہ آپ سعودیز کا پریشر ڈلوائیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا یاد، انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چھوڑے گی حسینہ واجد، یہ مجھے بھی کہا تھا انہوں نے، ان کو اسحاق خاقوانی صاحب کو پتا تھا، سو انہوں نے بڑی کوشش کی، بلکہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ ڈان کی جو مالک تھیں اس میں مسز سائیکل صاحبہ، انہوں نے حسینہ واجد کو فون بھی کیا تھا اس کے لیے، یس انہوں نے، کیونکہ اس شیخ مجیب کے اور ڈان کے مالکان کے بڑے کراچی کی وجہ سے بڑا اچھے ریلیشن شپ تھے، سو انہوں نے وہ بھی اٹیمپٹ کی تھی کہ شاید حسینہ واجد جو ہے پرانے تعلقات کا خیال کریں اور صلاح الدین کو قادر کو وہ نہ کریں، پھانسی نہ لگائیں کو، سو وہ ہیوج ایفرٹس فار لانچ فرام پاکستان، لیکن انہوں نے ویزے نہیں دیے، مقصد وہی تھا۔ انہوں نے کوئی مرسی پٹیشن نہیں کی،
اور وہ آخری دم تک اپنے ڈیتھ سیل سے میرے ساتھ بھی اس میں رابطے میں رہے. ان کے پاس واٹس ایپ تھا, وہاں پہ کوئی اس کو دیا ہوا تھا. خاکوانی صاحب کے ساتھ بھی ویری بریو بولڈ مین. مطلب ڈیتھ رو سے اس گیلوز پہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ لطیفے, جوکس, نو رونا دھونا, نتھنگ. دیٹ سارٹ آف مین ہی واز. اور میں بڑا مطلب یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو آپ کے ایک متھ ٹائپ ایک کریکٹرز ہوتے ہیں. تو ان کا دکھ جو غم تھا, جب آج میں نے سنا یہ والی ساری چیزیں تو آپ کو یاد آیا, تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہی تھی اور ظلم و ستم پہ کر رہی تھی. آج آپ وہی یوتھ, کیونکہ آپ نے نفرت کے بیج بوئے. اس کو بڑا اس وقت بھی کہا گیا کہ جو چیزیں 71 میں ہو چکی ہیں, 70 میں ہو چکی ہیں, سیٹل ہو چکی ہیں, پاکستان اور ایک دوسرے کو مان لیا گیا ہے. اور جب آپ کی اس وقت ان کو ریکگنائز کیا گیا تھا بنگلہ دیش کو, اس وقت بھی جب وہاں پہ چیزیں ہوئی تھی, میں نے انڈین ساری چیزیں طے ہوا تھا کہ ہم یہ پرانے کیسز نہیں کھولیں گے, نہ پاکستان آرمی پہ کھولے جائیں گے, نہ باقی لوگوں پہ کھولے جائیں. اب آپ نے دوبارہ اپنے صرف اپنے پالیٹکس کے میں بتانا یہ چاہتا تھا, وہ کہتے ہیں دوز ہو لیو بائی دا گن دے ڈائی بائی دا گن. جو ویلنس کرا کے اقتدار میں آئیں گے, ویلنس کرا کے اپنے مخالفین کو ماریں گے, ویلنس کرا کے ساری چیزیں کریں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے انجام سے بچ سکے. سو آج وہی کچھ ہوا ہے. اور پھر ایسا وائلنس ہوا جو کوٹا پروٹیسٹ ہوا تھا, اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ 1400 لوگ اس میں مارے گئے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو شروع کیا, کہاں سے شروع ہوا, ایک کوٹے سے شروع ہوا, چھوٹی سی چنگاری بڑھ گئی. بالکل آپ نے, لیکن لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے آخری دنوں میں. آپ نے جو آخری الیکشن تھا لاسٹ ایئر فروری اور جنوری والا, وہ تو اٹ واز سو ریگڈ کہ اپوزیشن تھی نہیں, سارے جیل میں تھے یا باہر تھے. خالدہ ضیاء جیل میں ہے, باقی جو لیڈر تھے پھانسیاں لگ گئی ہیں. پھر وہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا تھا وہاں پہ, جس کا وہ بیلنس نہیں کر سکے. پاکستان کے ساتھ تو ان پورے 15-16 سالوں میں کبھی ان کی کرکٹ ٹیم نہیں آ سکی, کچھ چیزیں نہیں آ, اتنی ہیٹریڈ, اتنی چیزیں, وہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں سکیں. جو 75 میں میرا خیال ان کے, جو 76 میں 75 تھا ان کے, جو ان کے شیخ مجیب کو جو ایسے ان کی بہن وغیرہ اسیسینیٹ ہوئی تھی, اس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکیں. شی واز اسٹک اپ ان 75. حالانکہ ان کے دور حکومت میں کلاسرا صاحب اکنامکلی بنگلہ دیش نے بہت اچھا کیا ایک وقت میں, اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے, تبھی کوٹا پہ جو ہے وہ نوجوان ناراض ہیں. آپ کی شکل دیکھ کے جو کہتے ہیں نا, جو اس کو انکمبینسی فیکٹر کہتے ہیں. پاکستان میں 10 سال بعد اب جنرل ایوب سے تھک گئے تھے, 10 سال بعد ضیاء سے تھک گئے, 10 سال بعد مشرف سے تھک گئے. تو لوگ آپ کو مسلسل دیکھ کے نا تھک جاتے ہیں. ایک دن تو قذافی سے یا حسنی مبارک سے بھی لوگ تھک جاتے ہیں. وہاں غربت تو نہیں تھی نا کوئی, مطلب آپ کے وہاں غربت تو نہیں تھی کوئی. لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے ریولوشن آتے ہیں, اکنامک سوشل اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے آتے ہیں. تو آج وہ دیکھیں کہ وہی اسٹوڈنٹس, وہی لڑکے, وہی یوتھ جن کو انہوں نے کوشچن کیا تھا ایک پچھلی جنریشن کو, اور یہ بہت بڑا پاپولر نعرہ تھا جو میں نے بتایا ڈھاکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے, بہت پاپولر تھا یہ کہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد ان کو پھانسیاں لگائیں گے اور ساری قوم نے جا کے ووٹ ڈالیں. آج وہی قوم جو ہے وہ سارے تو نہیں ہوں گے, بڑی تعداد میں سیلیبریٹ کر رہی ہے. جب عدالت میں اس کو اناؤنس کیا گیا, سارے لوگوں نے تالیاں بجائیں وہاں پہ. اچھا, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے پوزن کرتی ہیں ہمارے ہاں ملک میں. بھٹو صاحب پھانسی لگے تو وائس پرائم منسٹر تھے, سو ہم نے دیکھا ہے. باقی جیلوں میں گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, بلڈ شیڈ ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن وہ وہیں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کا میسو بلنڈر تھا کہ یو ہیو ٹو موو آن, یو اسٹک اپ ان دا پاسٹ اینڈ دا پاسٹ ول ہرٹ یو اینڈ پنش یو. میں جو ہے وہ بالکل. دوسرا کارما کی وہی والی بات ہے کہ آپ نے اس طرح بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں لگائی ہیں, اپنے مخالفین کو لگائی ہیں. خالدہ ضیاء, ان کے بیٹے, ٹھیک ہے کرپشن چارجز ہوں گے, ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں, لیکن کسی کو پھانسی لگانا اپنے سیاسی مخالفین کو, میرا خیال ہے ٹوڈے مطلب وہ تو یہ سمجھیں گے, ان کی صلاح الدین قادری کی یہ فیملی تو یہ سمجھے گی جسٹس ہیز بین ڈن اینڈ ڈیلیور. بلکہ جس دن ان کو وہ ہوا ہے, اس کی آئی تھی, تو انہوں نے they might be very emotional, ان کے لیے تو بڑا ہوگا کہ اس نے, لیکن he was a very brave man. کوئی معافی نہیں ہے, کوئی ان سے نہیں ہے, کوئی مرسی پٹیشن نہیں ہے وہاں کہ no I will go to the gallows with my head high. تو اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. That's it. تھوڑا سا میں چاہوں گی کلاسر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں, اور اگر آپ کشمیر پہ جو ہے وہ ایک کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ ان کی جو فائنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آنا تھا, پھر لگا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے کوئی معاملات آئیں گے, آگے بڑھیں گے, تو اب فائنلی جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 2-3 چیزیں. ایک تو ہمارے لیے نا اس میں تھوڑا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھتے تو نہیں ہے ماشاءاللہ کوئی. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کوئی کسی کی غلطیوں سے زندگی میں نہیں سیکھتا, یہ یاد رکھیے گا. اپنی غلطیوں سے اپنی سے سیکھتا ہے. یہ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بہت کم ایڈوائسز کرتا ہوں. مطلب ویسے بات کرتے رہتے ہیں مورل دیگر چیزیں یہ وہ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, جو اپنی کریں گے. کوئی کسی سے نہیں سیکھے گا, نہ آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے نا میں نے آپ سے سیکھنا. دیٹس انسانی نیچر, یہ انسان کا مزاج ہے. ادروائز تو پھر آپ کی لائف بورنگ ہو کے جائے رہے گی. اگر آپ نے دوسروں کو تجربات سے سمجھدار ہو جانا ہے تو پھر آپ کی زندگی تو بیکار ہوگی. پھر آپ کیا سیکھیں گے, کیا سمجھیں گے, کیا لائف کو انجوائے کریں گے. خیر, ہم نے سیکھنا نہیں ہے.
مجھے سب سے زیادہ ان کا چودھری انوار الحق صاحب کا مسٹ اپریشیٹ ہم کہ وہ 20 دن سے ان کو پتا تھا میرے خلاف آنی ہے. انہوں نے کوئی طریقے اعتماد انہوں نے وہ نہیں کی, اسمبلیاں توڑنے کی کوشش نہیں کی. کر سکتے تھے چلو ٹھیک ہے, آپشن تھا ان کے پاس, مائی وے اور ہائی وے, اگر میں ہوں تو کشمیر ہے, کشمیر اگر میرے بغیر کشمیر کیسے چلے گا, یہ کیسے چل سکتا ہے, یہ کشمیری لوگ کیسے زندہ رہیں گے, کیا ہوگا, بلا بلا. تو انہوں نے وہ اسمبلیاں نہیں توڑی. اور جب ان کو میں انٹرویو سن رہا تھا سہیل بھٹی صاحب کے ساتھ اور خواجہ متین صاحب کے ساتھ کل پرسوں, کیا خوبصورت انہوں نے گریس کے ساتھ 2 سوالوں کو میں بات کروں گا. میں ان سے ایک سوال یہ ہوا کہ آپ نے اسمبلی کیوں نہیں توڑی, یو کوڈ ہیو ڈن اٹ, کہ مجھے یہ کاریہ پوری اسمبلی مجھے ہٹا ری ہے تو پھر میں ان کو ہٹا دیتا ہوں, گھر بھیج دیتا ہوں. اگر یہ مجھے وزیر اعظم نہیں چاہتے تو میں ان کو ایم پی ابھی نہیں بیٹھنے دوں گا. مطلب یہ ہونا چاہیے تھا انتقام, وہی ہے جو ذہن میں انتقام آ جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بات سنیں, جس ہاؤس نے مجھے اس وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا, جس پولیٹیکل پروسیس, جس گھر نے, یہ لوگ تھے نا جنہوں نے مجھے وزیر اعظم بنا. میں تو 6 مہینے کی شاید توقع نہیں رکھتا تھا, 6 مہینے رہتا, میں 2 سال سے زیادہ رہ گیا. اس گھر کو میں اپنے ہاتھ سے میں کیوں آگ لگاتا, کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں لیتا, پورے اسمبلی گھر جائے. اب مطلب ذرا سوچیں, یہ ڈیموکریٹک سوچ ہے, کوئی انہوں نے پیچھے نہیں لگایا کہ جناب سازشیں ہیں, بندے ہیں. ہمارے ہاں جو اسی طریقے سے ہوتے. سو ایک بات یہ, وہ اگر نہیں بھائی ہاؤس چاہتا ہے تو میں وزیر اعظم نہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا میں فیس کروں گا. اور بڑا انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا. مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی ہے استعفیٰ بھی نہیں دیا. یہ بھی آپشن ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, استعفیٰ دے دیں. Why should I do that? میں اپنے دوستوں کو فیسز دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے دوست میرے ساتھ, 2 دوست نکلے, چلے 2 ہی صحیح. پورے ہاؤس میں 2 تو آپ کو سنسیئر دوست مل گئے جنہوں نے آپ کے لیے ووٹ ڈالا کہ نہیں جناب ہم اس بندے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا خیال تھا وہ اسی لیے ٹکے رہنا چاہتے تاکہ وہ دیکھیں کہ کون ان کے ساتھ ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ یہ انوار الحق چودھری صاحب اس لیے ٹکا رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ میرا کس یہ کون سا دوست میرے ساتھ ہے یا کون سا نہیں, کیونکہ بہت سارے فائدے فوائد تو آپ دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں, کیبنٹ منسٹرز کو, ایم پیز کو, سب کو. وہ میرا خیال سب ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ذرا ان کی آنکھوں میں کسی کی آگے میں کچھ نہیں کہتا, میں میرے پہ کوئی ایموشن موو کیا, کون جائے گا مظفر آباد. خیر دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیبنٹ کے وزیر جو ہیں فیصل اٹھور صاحب نوجوان ہیں, آپ کی کیبنٹ کے وزیر تھے, اٹھ کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مینوورنگ ادھر ادھر کر کے وہ آپ کے وزیر اعظم بن گیا. اور سیدھا ہے, کوئی تلخی نہیں ہے, کوئی انہوں تلخ بات نہیں کی. ہی وشڈ ہم ویری ویل گڈ. ان کے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے تعلقات بتائے کہ دونوں دوست تھے, ممتاز اٹھور صاحب اور میرے والد صاحب دوست تھے, بڑا اچھا تعلق رہا ہے. یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہاں پہ. لہٰذا انہوں نے کہا جناب ہاں ایک چیز ضرور ہے, یہاں خوشامدی جو ہے نا آپ کو چک دیتے ہیں, یہ ذرا ان سے بچ کے رہے تو بہت کو ڈیلیور بھی کر سکتے تھے. کوئی اپنے مخالف کو گالی نہیں ہے, کوئی الزامات نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اب میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہتا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو جو ہم کشمیر کو چلاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اتنے عقل مند ہیں, ہم اتنے بڑے وائز ہیں. اور دوسرا انہوں نے کیسے اس کو اسی کشمیر کے اس نے اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسنٹ طریقے سے, اچھے طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے جناب اپنے وزیر اعظم کو نکالا اور دوسرے کو لے آئے. جانے والے نے بھی بڑے اچھے طریقے سے فیس کیا. دیٹس اسپرٹ آف ڈیموکریسی. اگر پاکستانی کو کچھ سیکھنا چاہیے تو کشمیریوں سے سیکھنا چاہیے یا چودھری انوار الحق صاحب سے سیکھنا نہیں. ہم نے ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم کے خلاف ایک طریقے تو اعتماد آ گیا, آج تک وہ 3 سال ہو گئے ہیں, وہ پھٹا ختم نہیں ہوگا, بڑھتے ہی گیا, بڑھتے بڑھتے اگلے صاحب جو ہیں وہ جیل تک جہاں پہنچے ہیں, باقی لندن ہند سندھ سے ہو کر آ گئے, اب پھر بھی ہوگا. تو میرا یہ ہے کہ آئی واز سو مچ امپریسڈ کہ ہمارے خطے میں اس طریقے کے پیسفل طریقے سے مطلب ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی کشمیر کی ہوئی ہے. فیصل ممتاز راٹھور جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. جاتے جاتے ضرور کہا ہے انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی پنچ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ میرے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں, میں اکیلا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا تھا یا میری جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی حصہ دار تھے کہ آج وہ سارے کلین ہو گئے, میں وزیر اعظم اکیلا ذمہ دار ہو گیا. وہ بات تو بڑے آدمی کو رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. یو آر دا باس. وہ کہتے ہیں بک اسٹاپ ایٹ پرائم منسٹر ہاؤس. بڑے گریسفل طریقے سے جناب انوار الحق چودھری صاحب گئے ہیں. کم از کم اتنے بڑے موسم میں جہاں پہ لڑائیاں مار پھٹائیاں, ادھر پھانسی وزیر اعظم لا کر ہیں, ادھر وزیر اعظم ایک جیل میں پڑا ہوا, ادھر یہاں پہ مطلب لڑائیاں ہو رہی ہیں, انہوں نے بڑے گریس اور سمودری طریقے سے ایک اس کا ٹرانسفر آف پاور جو ہے نا وہ ہوا ہے. ایٹ لیسٹ فار دس فار اے چینج میرے خیال انوار الحق چودھری صاحب کو شکریہ کہ ہی ڈیزروز آور تھینکس. اس خطے میں یہ رواج تھا نہیں کہ اتنی آسانی سے کوئی چلا جائے اور کسی کو چھوڑ دے. اور اب نئے وزیر اعظم ہیں, ان کے لیے بھی مشکلات تو ہیں. ایکشن کمیٹی کی فرمائشیں جو ہیں وہ کیسے پوری کریں گے. اگلے الیکشن جو ہے, جو نون لیگ جو ہے آئی تھنک کافی ایڈمنٹ ہے کہ وہ جلدی الیکشن جو ہے وہ کروا دیں, تو یہ مشکلات جو ہے وہ ہوں گی نئے وزیر اعظم کے لیے. اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ مزید اہم خبریں ہیں اور سینیٹر پلوشا جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں. شہریوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پلوشا خان. السلام علیکم پلوشا صاحبہ, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.
جی وعلیکم السلام. جی پلوشا صاحبہ، آپ نے یہ ایشو اٹھایا، میں سن رہی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ، ایک تو کارز کے ای ٹیگ ایم ٹیگ کے حوالے سے تاکہ ان کو مانیٹر کیا جا سکے، پھر ہاؤس ہولڈز کے لیے کوئی ایپ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس ایپ میں جو ہے وہ ڈیٹا دیں، اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو فورسبلی جو ہے وہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ ڈیٹا اس میں دے. کیا ماجرا کیا ہے یہ پلیز ذرا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیے میں نے تو کچھ اعلانات دیکھے جو کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے، اور ان کے ساتھ ہمارے اپنے کولیگ ہیں منسٹر صاحب وہ بھی کھڑے تھے، اور میں ان کی بات میری نظر سے گزری تو میں نے اس پر اس لیے سینٹ میں بات کی. ویسے تو دیکھیے اگر اسلام آباد کو یا کسی بھی شہر کو اگر محفوظ بنانے کے لیے حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے اگر شہریوں کی جان بچتی ہے. لیکن جو زبان وہاں استعمال کی جا رہی تھی، جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے قوائف اس میں نہیں کریں گے تو ہم فورسبلی آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے، تو مجھے یہ بات بڑی پریشان کن لگی کہ مطلب کیوں ایسا سمجھتا ہے کوئی بھی سرکاری جو ہے دفتر یا کوئی سرکاری عہدیدار کہ وہ کسی طرح سے بھی دھونس اور زبردستی کے اوپر لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں نے اس کو سینٹ میں ریز کیا کہ سب سے پہلے حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن لاز نہیں ہیں، اور اس بات کو ہم بڑے عرصے سے ایجیٹیٹ کرے ہیں. میرے اپنے پاس سینٹ کی آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اور بارہا جو ہے یقین دہانیوں کے باوجود جو ہے وہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے. تو جب ملک میں ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہی نہیں ہیں، آپ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ ایپ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ ایپ کہاں سے بنی ہے، کیا اس کی کوالٹی ہے، کوئی کسی نے اس کو جو جہاں تک ابھی لوگ اس میں ڈال رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی اپنے قوائف کو اس کو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ شناختی کارڈ نمبرز کو ویریفائی کرے. لیکن یہ سب معلومات جو ہیں اس کا کیا تعلق ہے مطلب دہشت گردی روکنے سے؟ بات اگر دہشت گردی کی ہے یا اس کو سیف سٹی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت ذرائع ہیں، اور اس میں دھونس اور زبردستی تو نہیں ہونی چاہیے. آپ ضرور شہریوں سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کی کسی کاوش میں مدد کریں، لیکن یہ جو ایک لہجہ تھا، سچی بات ہے لہجہ مجھے پسند نہیں آیا، اور مجھے یہ بھی لگا کہ یہ جب ڈیٹا پروٹیکشن لاز نہیں ہے، ڈارک ویب پہ آپ کی ہماری سب کی پہلے ہی دیکھیے وہ بھی کسی نے بیچی ہے انفارمیشن. جی اس پر میں نے خود بریفنگ لی ہے. چیئرمین پی ٹی اے تک کے قوائف جو ہیں وہ ڈارک ویب پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے، ویسے بھی ہم نادرا میں رجسٹرڈ ہیں، گاڑیاں ہماری رجسٹرڈ ہیں، سب کچھ جو ہے ہمارا کہیں نہ کہیں پڑا ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ یہ کر لیں کہ ہر گھر کے اگر آپ ڈیٹیلز دیں، کسی گھر میں صرف سنگل خواتین ہیں، کسی گھر میں مرد نہیں ہے، کسی گھر میں بزرگ ہے، کسی گھر میں ایسی کئی کمزوریاں ہیں جو ان قواعد سے عیاں ہو جائیں گی. ہمیں کیا پتہ ہے ڈیٹا کون پروسیس کرے گا، وہ کس کس ہاتھ سے گزرے گا. تو یہ میں نے بات کی، اور جی ٹیکس سے بھی میں نے بات کی کہ ہمیں پہلے بتایا جائے اس کی کیا افادیت ہے، کس لیے استعمال ہوں گے. آخر کسی نہ کسی سطح پر چاہے آپ پارلیمنٹ کو کہیں کسی کو اعتماد میں لیں گے، ہم یہ اقدام کرنے لگے ہیں، ہم شہریوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، نہ کہ زبردستی. تو مجھے تو دیکھیے یہ ایک رائٹ ٹو پریویسی ہے، ہماری ہیومن رائٹس ہیں، ان میں کچھ تو ہمیں تھوڑا بہت لحاظ ہونا چاہیے کہ ایسی حرکتیں ہم نہ کریں جس سے مزید شہری پریشان ہوں. پلوشا صاحبہ میں سن رہی تھی دباؤ کا شکار ہے، میں سن رہی تھی آپ نے کہا کہ بتانا تو چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ کس لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو عطا طاہر صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے جیسے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس میں کوئی دہشت گرد آتا ہے اور آ کے اڑا دیتا ہے شہر کے بیچوں بیچ، تو اور ہم جو ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ سری لنکا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں کیسے انہوں نے تامل ٹائیگرز کو جو ہے وہ ہرایا اور شکست دی وہاں پر. تو یہ ہر جگہ جو ہے جہاں آپ کو دہشت گردی سے لڑنا پڑتا ہے وہاں اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ لینا ضروری ہو جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی ایکسپلینیشن جو ہے عطا طاہر صاحب دے رہے تھے اس حوالے سے. دیکھیے یہ فضول بات، سوری ٹو سے عطا طاہر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. جو تامل ٹائیگرز کی جنگ، یہ کیا کیسی باتیں کرتے؟ وہ 30 سال جو ہے قوم نے جنگ لڑی ہے، 30 سال، اور 30 سال کی ریلنٹلیس جنگ، یعنی جس میں مسلسل جنگ لڑتے گئے، نقصانات برداشت کرتے رہے. 30 سال بعد جا کر تامل ٹائیگرز کے اوپر انہوں نے قابو پایا. تو لہٰذا وہ ای ٹیگ سے تو انہوں نے جنگ نہیں لڑی،
دوسری بات ہے کہ آلریڈی ہماری اسپیشل نمبر پلیٹس ہیں، ہر صوبے کی ایک الگ نمبر پلیٹ ہے، کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ ہے. یہ نمبر پلیٹ پرانی تھوڑی ہیں جو ہم ہر جگہ سے بنوا لیتے تھے، یہ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہیں. آپ اسکینر لگا دینا انٹری پوائنٹ سے اسلام آباد کے، وہ کیوں نہیں ریڈ کر سکتی ان کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس کو؟ میں نے تو دیکھیے ہماری کہیں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے. میرے والد صاحب کی 5 مہینے پہلے وفات ہوئی، آج تک انہیں میسج ان کے نمبر پر آ رہے تھے کہ آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی، اور پہلے دن میں نے جا کے نادرا سے ہم نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیا تھا. تو جب یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیٹا کہیں بھی پڑا ہو، کوئی انٹیگریشن نہیں ہے، ای ٹیگ لگانے سے کیا ہو جائے گا آپ بتائیے؟ یہ ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں کہاں سکین ہوگا، ہماری موومنٹ کسی ایسے ہاتھ میں چلی جائے جو ہماری جان کے در پہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ ساری انفارمیشن کہیں چوروں، ڈکیتوں، قاتلوں، کسی کے ہاتھ چلی جائے، کسی کو کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے، کسی گھر میں کوئی نقب لگانا چاہے، اسے پتا ہو یہاں صرف بڑی عمر کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، صرف عورتیں ہیں. کیا اس شہر میں سنگل عورتیں نہیں رہتی؟ کیا یہاں گھروں میں ہر گھر میں جو ہے پہلوان رہتے ہیں؟ یہ عجیب، مجھے تو اس بات کی منطق سمجھ نہیں آئی. جو اوپر سے لا کر مسلط کر دیا جائے نا، وہ کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں. جس پر کوئی ڈائلاگ نہ ہو، ڈیبیٹ نہ ہو. یہاں ہماری انٹیریئر کی کمیٹیز ہیں، آئے ہمیں سمجھائیں، کیوں نہیں سمجھاتے؟ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے حساب سے تو اننیسیسری ہے، انلیس کہ کوئی آ کے ہمیں سمجھانا چاہے. اور یہ وزیر اعظم کا کام ہے اس قسم کے معاملات کو وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں سنا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا ایک ایشو اٹھایا، پہلے تو اس پہ بتائیے گا کہ یہ بات جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کے علاوہ سینٹ آف پاکستان میں، قومی اسمبلی میں کوئی کہیں سے، مطلب ہم عادی ہو چکے ہیں کہ جو جہاں پہ ریاست ہے، انتظامیہ ہے، اور اس طرح کے احمقانہ قسم کے وہ فیصلے امپوز کرے. مطلب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، میں اسلام آباد 23 سال سے رہ رہا ہوں، کہ ہم آئیں گے اور آپ کے گھر کے بندوں کا ڈیٹا بھی آلریڈی نادرا کے پاس ٹری بنا ہوا ہے، پتہ ہے سب کے، ہر کوئی رجسٹرڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، سب کچھ ہے. تو انہوں نے اس ڈیٹے کو، یہ جو دہشت گرد آتے ہیں وہ رجسٹرڈ کر کے گھروں میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، یا وہ آتے ہیں پنڈی سے، دیگر علاقوں سے آتے ہیں واردات کی اور اپنی کارکردگی، اپنی نالائکی ناکامیوں کی طرف تو کوئی نہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. نہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہوتی ہے، نہ کمشنر صاحب کی ہوتی ہے، نہ یہاں پہ آئی جی صاحب کی ہوتی ہے، نہ پولیس کی. اتنا بڑا واقعہ ہوگا، کوئی ہیڈ رول نہیں ہوا. انہوں نے الٹا ہمارے پہ، شہریوں پہ، کہ اس سے پہلے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، انہوں نے ہمیں ڈرا دیا کہ ہم آپ کے گھروں میں گھسیں گے اور آگے بندے گنیں گے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسلام آباد کے گھروں میں گھس کے بندے گننے کا اس سے کیا تعلق ہے، اور آپ کو دوسری سینٹ سے سپورٹ کیوں نہیں مل رہی؟ باقی ایم این اے سینیٹرز کیوں نہیں اس بات کو جو اٹھا رہے؟ اٹس اے ڈیم سیریس ایشو. دیکھیے سب سے پہلے تو کلاسا صاحب بات ہے، مردم شماری تو ان کا کام نہیں. مردم شماری بھی ہوئی بھی ہے، مردم شماری بھی ابھی ایک لیٹسٹ ہوئی ہے، تو آپ کو ویسے ہی پتا ہونا چاہیے کہ کس گھر میں کتنے بندے ہیں. اور آپ کیوں فورس کرنا چاہتے ہیں سب چیزیں جو ایک کمپیوٹر پہ ہم ڈالیں اپنے ہاتھوں سے؟ ایک ایپ جو چل ہی نہیں رہی ابھی تک، تو وہ ایپ لوگ اس میں اپنا جو ڈال رہی ہے ڈیٹا، وہ چل ہی نہیں رہی. تو لہٰذا پہلے تو اس اسلام آباد کے ایم این اے جو ہیں ان کو بولنا چاہیے. وہ کدھر ہے مجھے علم نہیں، لیکن یہ اسلام آباد لاہور کی بات نہیں ہے. یہ ایک جگہ چلا تو پھر اس طرح کے چیکس جو ہیں پورے پاکستان میں لگیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں آج 2 لوگ ہیں، کل 10 ہو جائیں، یا کوئی چلا جائے یا کوئی آ جائے، مطلب یہ کیا کس قسم کی احمقانہ چیز ہے؟ آپ کیوں بتانا چاہیں گے آپ کے گھر میں کس وقت کون کون ہوتا ہے؟ اور اگر اس وقت وہ لوگ نہ ہو جس کو وہ گن کے گئے ہوں، تو آپ کے اوپر کیا کوئی مقدمہ بنے گا یا کنسیلمنٹ کا کوئی آپ کے اوپر چارج لگے گا؟ میں آپ کی کمیٹی میں اس دن تھا، وہاں پہ آئی ٹی کی کمیٹی جس کو چیئر کرتے ہیں، جس میں یہ جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے پی ٹی اے کے. انہوں نے خود بریف کیا کہ یہاں پہ 500 روپے پہ پاکستانیوں کا، سارے پاکستانیوں کو موبائل ڈیٹا، شناختی کارڈ، ایڈریسز ویب پہ موجود ہیں، ڈارک ویب پہ، اور 500 روپے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا بھی موجود ہے، جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں. اور بعد میں پتا چلا بکھر کا ایک نوجوان ہے گاؤں کا، بیٹھ کے اس نے وہاں 32 کے قریب کوئی ویب سائٹ بنا کے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کے 500 روپے میں بیچ رہا تھا. حالت تو یہ ہے ان کی کہ 500 روپے پہ ڈیٹا بک رہا ہے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور پورے انتظامیہ، محسن نقوی صاحب اور کمپنی جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے، لوگ بڑے بے روزگار ہیں، ہم ان کو مزید ڈیٹا ان کو اکٹھا کر کے دینا چاہتے ہیں کہ ان کو بیچیں. تو یہ مطلب دیٹس ویری الارمنگ ایز ویل کہ پہلے ڈیٹا پاکستان کا بک رہا ہے، ہر شہری کا بک رہا ہے مارکیٹ میں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے گھروں کا ڈیٹا بھی دیں گے آگے. دیکھیے کلاسا صاحب، ایک ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہر ملک، جو کہ یہ ابھی اڑان پاکستان کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، جس میں آئی ٹی کو بہت ایک رول دینا چاہتے ہیں، تو جہاں ڈیٹا پروٹیکشن لا ہی نہ ہو وہاں کون آئے گا آئی ٹی میں اپنا سر کھپانے کے لیے؟
कौन सी कंपनी बाहर से आएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ आने से घबराते हैं, क्योंकि यहाँ किसी का डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है और हुकूमत डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला ही नहीं रही, पता नहीं क्यों गुरेजा है। अब इन हालात में ये जो सारा डेटा जिसका आप जिक्र करें, किसी ने बेचा है ये 10 हाथों से गुजरता होगा। वो भक्कर वाले का पहले हाथ लग गया तो उसने बेच दिया, हमें क्या पता यहाँ कौन कौन बेचेगा। ये सारा डेटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और बिका भी वहां से है, या तो आपकी इनसे बिका है। ये जो फोन कंपनीज हैं उनके पास डाटा होता है सारा हमारा, या नादरा के पास होता है, वहीं से कुछ लोग बैठे हुए हैं। बैंकों के पास भी होता है, बैंकों के पास बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं लोगों के, इसलिए तो आपके साथ भी फ्रॉड हुआ, हमारे साथ हुआ, लोगों के साथ तो इसी डाटे की वजह से फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये अहमकाना किस्म का आइडिया इनको आया कैसे होगा? वैसे इतनी मेहनत की गई है वहां से ऊपर से लेके नीचे तक, माशाल्लाह CSS किए, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा घरों में घुसेंगे, बंदे गिनेंगे। मतलब ब्लास्ट वहां पे GL11 में हुआ है, अपनी नाकामी से, नलायकी से वो एंटर हुआ है, उसका पता नहीं है, लेकिन हमारे घरों में घुसेंगे बंदे गिनने के लिए। ये बड़ा मतलब कमाल आइडिया है इनके पास। देखिए, दुनिया में इस किस्म के वाकयात जो है वो इंटेलिजेंस से कोऑर्डिनेशन से रुक जाते हैं। आई एम श्योर इनके पास भी जो है वो इंटेलिजेंस लीड्स होंगी। मुझे और मैंने और आपने देखा कि ये खबरें आ रही थी कि यहाँ के लिए खुदकुश बमबार तैयार कर लिए गए। फिर भारत में एक वाकया हुआ, उसके बाद वैसे ही हम अलर्ट पे होंगे आई एज्यूम, लेकिन उसके बावजूद ये बाद में पता चलता है वो इधर से चला, इधर से आया, बाइकिए से आया। इसका हमारे से हम लोग क्यों इसका खमियाजा भुगतें? वाकया हो जाए उसके बाद बड़े सियाने हो जाते, वाकया होने के बाद बिल्कुल निटी ग्रिटी ऐसे लगता है 007। ठहरा कोई जिम्मेदार ठहरा। अब आज मैंने ये भी कहा कि CDA में आप लोगों ने 110 अफसर जो हैं जिनके पास क्लियरेंस रिपोर्ट FIA और NAB से है, उनको आपने फारिग कर दिया। भाई क्यों? तो वो कहते हैं जी इनकी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास। तो मैंने कहा किसी बड़े की रिपोर्ट कभी नहीं आई, किसी एजेंसी ने नहीं बताया कि बड़े ओहदों पे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ छोटे लोगों की रिपोर्ट्स आई जिनका कोई आगे पीछे नहीं। लिहाजा ये एक, देखिए इस पर भी कोई एक हेड रोल होना चाहिए था ना। कैसे इस्लामाबाद में इतने हाई अलर्ट में कोई दाखिल? बहरहाल आपकी बहादुरी का सलाम। आप वन मैन या वन वुमेन आर्मी हैं, अकेली लड़ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज पे आप इश्यूज उठाती रहती हैं, उठाते इसको फॉलो करती रहें और उठाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा साहिबा जो है हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम पलवशा खान साहिबा के से बात कर रहे थे और बड़ा अहम इशू उन्होंने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया। ऐसे सुनने में आ रहा था कि इस्लामाबाद इंतजामिया जो है वो चाह रही है कि कार्ड्स पर E-टैग M-टैग लगाया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए और इसके अलावा एक ऐप जो है वो मुतारिफ कराई जाए जिसमें हाउस होल्ड जो है वो अपना डेटा उसमें फीड इन करें, और अगर वो नहीं करते तो फोर्सिबली ज़बरदस्ती जो है उनसे वो डेटा फीड इन कराया जाएगा। इस पर पलवशा खान साहिबा ने एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि कैसे किसी से जबरदस्ती जो है वो उनका डेटा लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल्स आएं और हमें एक्सप्लेन करें, ये कोई तरीका नहीं है। जो उनका ऑब्जेक्शन था वो ये था कि ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से जो है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि ज़बरदस्ती जो है वो आपसे ये कराया जाएगा। आए और हमें बताएं कि इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ गई है और ऑफिशियल्स जो है वो आगे इस पर एक्सप्लेनेशंस दें। मैं सुन रही थी अता तारड़ साहब को जिन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस डेटा को जो है वो मॉनिटर करें। बट एज पलवशा साहिबा सेड कि इसमें खतरा इस बात का है कि डेटा प्रोटेक्शन जो है उस हवाले से क्या होगा, जो लोगों के राइट्स हैं टुवर्ड्स डेटा प्रोटेक्शन, उस हवाले से जो है वो क्या स्टेप्स लेगी हुकूमत, क्योंकि कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं और लोगों का डेटा जो है, जैसे कि उन्होंने इंकशाफ भी किया है पहले भी, कि 500 रुपए में जो है वो लोगों का डेटा डार्क वेब्स पे जो है वो बिक रहा होता है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।